हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और उमर चीमा के हमरा मैं आपके सामने मौजूद हूं प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज इस गुफ्तगू में, इस नशिस्त में हम बात करेंगे इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उनकी ज़िंदगी के उन चंद अहम पहलुओं के बारे में जो पैसे की लेन देन से मुतल्लिक हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनों की लेन देन से मुतल्लिक हैं, गाड़ियों की लेन देन से मुतल्लिक हैं, और ये भी देखेंगे कि ये तमाम मामलात कितने शफाफ हैं, और सबसे अहम बात ये कि क्या इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान वाकई एक ईमानदार और शफाफ शख्सियत के हामिल हैं। उमर चीमा, आप इमरान खान पे लगता है आपने पीएचडी की हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि देखें, खुफिया शादी इमरान खान साहब की वो आप सामने लेके आए। इमरान खान साहब कहाँ पर ज़मीनें खरीदारी करते रहे, टैक्स खरीदारी करते रहे, टैक्स की क्या तफसील है ये आप बताते रहे हैं। तो ये बताएं मुझे सबसे पहले कि आप इमरान खान साहब को ईमानदार आदमी समझते हैं? एजाज, मैं अगर एक जो एकेडमिक डेफिनेशन है ना ऑनेस्टी की, मैं अगर उससे शुरू हूँ तो ईमानदारी की तारीफ़ ये है कि आपने जो रिपोर्टेड एक्शन है, यानी कि जो आप बयान दे रहे हैं और जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है, यानी कि जो आपका अमल है, उसके दरमियान जो तजाद है वो देखना है। अच्छा, ये बताएं, मुझे पता है ये हम एकेडमिक बात नहीं करते, ये जो सुन रहे हैं ना लोग, ये एकेडमी की बात नहीं करते। आप मुझे बताएं, मैं ये बात कर रहा हूँ कॉलोफिल की तजाद की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, इतनी ये तो बात आपको समझ लग रही है ना। ये लगी बात। लेकिन ये है कि यार कोई इमरान खान के कोलोफोल में क्या ज्यादा है, उसमें अगर क्या उसने गलत बात की मुझे बताएं। देखें, एक तो ये है कि अगर इमरान खान बहुत ज़्यादा परहेजगारी के दावे ना करें या हर दूसरे बंदे को वो चोर डाकू ना कहें, या ये ना कहें कि तू बड़ा सस्ता बिक गया, तू बड़ा महंगा बिक गया है, ज़मीर नहीं बेचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो फिर तो शायद उन पर इतनी उनकी भी स्क्रूटनी ना हो। ठीक है, जो बंदा ये बात करता है वो हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो खुद इन चीज़ों से मुबर्रा है। अच्छा, वो बताएं ना जो आप जिससे मेयर कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि मैं ये कर रहा हूँ कि यानी कि आप उनकी कोई चीज़ उठा लेना, यानी कि फ़र्ज़ किया कि उनकी जो एक डेली एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है, यानी कि हमें नहीं आइडिया, आपको आइडिया कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो मुझे भी कारोबार मुझे भी नहीं आइडिया। ठीक है, अब ये तो कोई नहीं है ना, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लीडर है, यानी कि सबसे पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि उनका सोर्स ऑफ लिविंग क्या है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर। हाँ, तो ठीक है ना। हाँ, सही है। तो यानी क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, हम उस तरह के ऑनेस्ट बनना चाहते हैं कि देखिए हमें भी आइडिया हो। लेकिन मैं आपको कोई एक ना कुछ मैं सवालात उठाऊंगा। ठीक। अब जो है, यानी कि आप ये तसव्वुर करें कि अगर ये बातें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या इवन हमारे बारे में भी हों, तो क्या हम ईमानदार तसव्वुर होंगे? अच्छा, सवाल उठाएं। मैं 2011 की बात शुरू करता हूँ। ठीक है, 2011 में खान साहब को एक अरूज आया, यानी अक्टूबर 2011 का जलसा जो है वो उसको पीटीआई की एक नया जन्म था। ठीक है, अच्छा, उस टाइम बहुत सारे लोग भी आना शुरू हो गए, उनमें एक जहांगीर तरीन साहब भी थे। ठीक है, अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो 19 दिसंबर को वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, 19 दिसंबर 2011 को। ठीक है, 20 दिसंबर को एक बुलेट प्रूफ V8 गाड़ी आती है दुबई से, अली तरीन के नाम पर। अली तरीन जो हैं वो जहांगीर तरीन के बेटे। ठीक है, 21 दिसंबर को वो गाड़ी जो है वो इमरान खान साहब को गिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, को 25 दिसंबर जो है उसको जहांगीर तरीन साहब को कोदा भी मिल जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि एक यूके में एक स्कैंडल आया था, कैश फॉर ऑनर। ठीक है, उसमें ये था जी कि पैसे दे के बहुत सारे लोग हाउस ऑफ लॉर्ड में एंट्री डाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये यानी कि इसमें आपको लगता है कि इमरान साहब की जो परहेजगारी है उस पर कोई अटैक नहीं हुआ? या ये मेरे बारे में हो या किसी और के बारे में हो, तो एक सवाल तो उठता है ना, इसका कोई जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं है। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ एजाज, मैं उसको कई दफ़ा ट्वीट कर चुका हूँ, मैं वो गाड़ी के कागजात ट्वीट कर चुका हूँ। गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर जो है इन्होंने जाली नंबर लगाया हुआ था, LEE1। व्हाइट कलर की गाड़ी जो थी, व्हाइट कलर की नहीं थी, ब्लैक कलर की गाड़ी, जो इमरान खान यूज करते थे। हाँ। अच्छा। वो इनके पास जो है वो मेरे जब से वज़ीर आज़म बने हैं जब तक वो इनके पास थी। उस दौरान कोई और भी आती रही, कोई कियानी साहब हैं, यानी कि आमिर कियानी साहब जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, उनकी कोई गाड़ी आ गई, कोई अलीम खान जो है उनकी गाड़ी आ गई। अच्छा, ये एक और बात, यानी कि मैं अगर अलीम खान से कोई बेनिफिट लूँ तो मैं हो गया करप्ट।
عمران خان لین تو عمران خان کو آئیڈیا ہے کہ میں نے کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا. کیا عمران خان نے کیا فائدہ لیا؟ نہیں تو ان کے بارے میں یعنی کہ یہ دو لوگوں کے بارے میں کہتے تھے نا, ایک جہانگیر ترین کے بارے میں, ایک اور علیم خان کے بارے میں, جی کہ یہ عمران خان کے اے ٹی ایم ہے. اور اگر ریحام خان کی کتاب دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایون جو فیول کارڈ ہوتے تھے وہ بھی یعنی کہ کوئی علیم خان کی گاڑی سے کا استعمال یعنی کہ ان کا ہو رہا ہوتا تھا. جب علیم خان کو انہوں نے ٹکٹ دیا لاہور میں الیکشن کے لیے, یہ میں بات کر رہا ہوں غالباً ضمنی الیکشن کی بات ہے, یہ جو ایاز صادق کا حلقہ ہے میرے خیال شاید ادھر سے کنٹیسٹ کر رہے تھے, اس ٹائم پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ شو کی ان کے لوگوں نے. اچھا, عمران خان صاحب کا لیٹر آیا اور اس میں نا انہوں نے نا ایک بڑا ایک انٹرپرینور پورا ایک اسٹیو جاب بنا کر نا علیم خان کو پیش کیا کہ کس طرح ایک وہ ریگ ٹو ریچ ایگزامپل بنا ہے, ایک سیلف میڈ آدمی ہے. اور آخر کو مار کیا دی کہ جی وہ شوکت خانم کا ڈونر ہے. بھائی شوکت خانم کا ڈونر جو ہے وہ ادھر آ کے سارے پیسے حلال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اپنے لیے یہ اس طرح کی ایگزامپل لیتے ہیں. ملک ریاض صاحب جو ہیں, ملک ریاض صاحب آپ کو آئیڈیا ہے کہ ان کا عمران خان پر کتنا انفلوئنس ہے, اور نہیں سب پر انفلوئنس ہے. بھائی دوسروں کو تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ بکے ہوئے ہیں. آپ جو ہے نہیں کہ آپ بھی اگر انہیں کو استعمال کرتے ہیں, آپ اگر ان کا جہاز استعمال کریں, آج کل بھی جو ہے نہیں بہت سارے جلسوں میں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ایک ڈاکومنٹڈ ایگزامپل ہے کہ جب یہ یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی سے جو ان کو جرمانہ ہوا, ٹھیک ہے, جو وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی کتنا بنتا ہے 19 کروڑ پاؤنڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پاکستان میں میرے خیال کوئی 200-300 ارب اس طرح, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن یہ کوئی اربوں میں ایک اماؤنٹ بنتی ہے. وہ حکومت پاکستان کو دیے گئے اور عمران صاحب کی حکومت تھی, اور عمران خان نے وہ پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال دیے. انہوں نے جو سپریم کورٹ میں کمٹ کیا ہوا تھا, جو جرمانہ ہوا تھا, اس مد میں ادا کر دیے. اور اس دوران ملک ریاض نے کیا کیا, ملک ریاض نے ان کی وہ یونیورسٹی بنانا شروع کر دی, جو بشرا بی بی نے وہ جو اسپرچولیزم اور سائنس پہ وہ القادر یونیورسٹی جو ہے یعنی کہ وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بنانا شروع کر دی. لینڈ ان سے ایکوائر کی گئی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے. اگر عمر مجھے یہ بتائیں یار, آپ سب نہیں بتائیں کہ آپ بات سیدھی کریں, مجھے یہ بتائیں عمران خان اگر ان لوگوں سے پیسے نہ لیتا تو وہ پارٹی چلا سکتا تھا یار؟ یعنی کہ دوسرے بتائیں نا عمران خان کا مقابلہ کن لوگوں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے تو باقی لوگوں کی مجبوریاں نہیں ہیں. اس نے اپنی جیب میں تو نہیں ڈالے یار, اپنی جیب میں کدھر انہوں نے ڈالنے. ایک بندہ ہے جو اپنے بچے بھی اس کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں نا یار, ایک ایماندار آدمی کی ہم مثال دیتے ہیں, کوئی ایسا شیر شید کے علاوہ اور کتنے ہیں جو اس طرح یعنی کہ سنگل ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے بھی بچے ہیں, آپ ان کے ذمہ دار ہیں, آپ کے پیرنٹس جو ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ سب کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی ایمانداری مشکوک ہے. میں جو ہے یعنی کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود میری بھی ایمانداری مشکوک ہے. ایک بندہ ہے یعنی کہ جس نے یعنی کہ جو ایک اکیلی جان ہے, یعنی کہ بعد میں ابھی ان کی شادی دوبارہ ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ بھی جو ایکس وائف ہے وہ ان کو پال رہی ہے. ہاں, یعنی کہ جو جمائمہ ہے وہ پال رہی ہے. ایون جو ٹیرین ہے وہ بھی انہی کے پاس, ٹھیک ہے. عمران خان جو ہے اکیلا اپنا خرچہ بھی نہیں چلا پا رہا. ہم اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اکیلے ہیں, آپ کے لیے تو زندگی بہت آسان ہوگی. لیکن عمر مجھے یہ بتاؤ نا, میں اب وہ ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات, آپ ہمیشہ یعنی کہ ڈیول ایڈوکیٹ ہیں, لیکن عمران خان جو ہے نا یعنی کہ آپ ایماندار آدمی کہہ رہے ہیں, آپ ڈیول ایڈوکیٹ نہ کہیں, آپ کہیں کہ میں ایک ایماندار کا ایڈوکیٹ ہوں. ہاں, تو بات یہ ہے, مجھے بتائیں کہ اس نے کتنا کھانا کھا لینا ہے شاہ جی. ایک تو میری ایک منٹ بات, اس کے گھر کا کتنا خرچہ یار شاہ جی یہ بات سنیں, یہ جو آپ جیسے غریب لوگ ہیں نا یہ کھانے سے آگے سوچتے نہیں ہیں. اچھا, یہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ جی وہ اتنا ارب پتی آدمی تھا جی, وہ بھی آدھی روٹی کھاتا ہے. او بھائی کہ یہ روٹیوں سے آگے سوچیں, یہ صرف روٹیاں کھانا مسئلہ نہیں ہوتا. بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتنا کھانا کھانا ہے, تو پھر ان کو بندہ پوچھے کہ آپ نے یہ 300 کنال کے گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے. آپ جو ہے آپ ایک فلیٹ میں, آپ کا جو ادھر ڈپلومیٹک انکلیو میں فلیٹ تھا ادھر ہی رہ لیتے. پارٹی آفس جو ہے ادھر موجود ہے, نہیں کہ آپ ادھر رہ لیتے. اکیلی جانا ہی نہیں کہ آپ کو ان چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے یہ بتاؤ نا کہ ایک بندے نے قومی سطح کی پارٹی بنانی ہے اور اس نے مقابلہ کرنا ہے بڑے امیر لوگوں سے. اب نواز شریف یا شریف فیملی امیر تو ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا سن لینا, آصف علی زرداری یا جو پیپلز پارٹی کا جو خاندان ہے یہ امیر تو ہیں. اب اس سے مجھے بتاؤ نا ایک عام آدمی کیسے یعنی کہ وہ مقابلہ کرے گا. وہ یہی کرے گا نا, وہ یہی کرے گا کہ جو امیر لوگ ہیں جن کو اے ٹی ایم آپ کہہ رہے ہیں, ترین ہو گئے, علیم خان ہو گئے یا اور لوگ, ابھی تو وہ بدل گئے, تو وہ کیا کرے گا, انہی کو ساتھ میں لائے گا
ملک ریاض کو بھی ساتھ ملائے گا تاکہ وہ بھی پیسے دے, پیسوں کا بندوبست کرے گا, اور پھر اعزاز مجھے یہ بتاؤ کہ دوسروں کے معاملے میں آپ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کس کے معاملے؟ جب دوسرے لوگ یعنی کہ جو بھی سیاستدان ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا سسٹم ایسا ہے, ہم نے اس میں سروائیو کرنا ہے, ان کے لیے آپ کوئی ایک گنجائش نہیں پیدا کرتے. وہ اس لیے نا عمر, وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ باقی جو سیاستدان ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا باقی جو سیاستدان ہیں, ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ سسٹم ٹھیک کرتے. تو عمران خان نے ٹھیک کر لیا, نہیں کیا. تو پھر میں تو نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کیا. آپ عمران خان کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کتنی زیادہ بات کرتے ہیں. بالکل صرف بات ہی نہیں کرتے تھے, لا بھی بنایا خیبر پختونخوا میں, اور صرف لا ہی نہیں بنایا, اس لا کو ستیہ ناش بھی کیا, ٹھیک ہے, اور بات بھی کرتے رہے. اچھا ہم جو ہے نا, ہمارا معیار کیا ہے کہ یار بندہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے. وہ بھائی باتیں ہر بندہ اچھی کر لیتا ہے, پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ کا عمل ہوتا ہے. عمران خان کی 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پہ وہ بات کرتے ہیں, جی عمران خان کہیں گے کہ میں نے ہمیشہ ٹیکس پہ بڑی بات کی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کہیں گے جی کہ میں نے ہمیشہ بنامی پہ بات کی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ منی لانڈرنگ, جی وہ اس نے فلاں کے فلاں سے پیسے لائے, میں نے اس پر بات کی. اچھا عمران خان نے کتنا ٹیکس دیا یہ بتائیں. میں ایک منٹ, یعنی کہ میں لاسٹ سے شروع ہو رہا ہوں کہ یعنی کہ فلاں کے فلاں سے پیسے جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب ان کا اپنا حساب ہوا, پتہ چلا جو اپنا منی ٹریل دے رہے تھے, جمائمہ نے جو ہے جی, جمائمہ نے مجھے پیسے بھیجے ہیں, کس کے ذریعے بھیجے ہیں, وہ جو ان کا ایک دوست راشد خان, بھئی وہ آپ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج سکتی تھی, آپ کو اس کے ذریعے کیوں بھیجے. اور جس کیس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے, مجھے حیرانگی ہوئی سن کے کہ اس کیس میں ایک ڈاکومنٹ بھی ویریفائڈ نہیں ہے. اچھا جی, اچھا, یعنی کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا. لوگوں کو بتائیں کیس کون سا. مجھے یعنی کہ جو ان کا عمران خان کا کیس چلا, حنیف عباسی ان کے خلاف گئے تھے, انہوں نے جو ہے ان کا جو لنڈن فلیٹ اور ان کا جو ہے بنی گالا منی ٹریل پہ جو جب ہوا, جو ساکم سار نے ان کو صادق اور امین قرار دیا, مجھے جب پتہ چلا, میں اصل مجھے پتہ کیسے چلا, کوئی ایک بندہ ہے, ایک بڑے اس ٹائم کے جو ایک فیصلہ ساز شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ کسی کو فون پر بات کر رہے تھے. انہاں کیا کہ اساں انہوں کہہ دیتا ہے کہ تسی نا کاغذ لے, وہ سٹیمپ تے اساں لانی ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا میں نا بڑا حیران ہوا بات سن کے, میں نے سارے ڈاکومنٹ نکلوائے بعد میں نا کیس کے, کوئی اس ٹائم سال گزر چکا تھا, میں نے ڈاکومنٹ نکلوائے اور میں نے دیکھا کہ وہ جتنے بھی بینکس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کوئی بھی ویریفائڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان کو, حنیف عباسی صاحب کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب, ان کو میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے, شیخ صاحب آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا, چیلنج کیوں نہیں کیا کہ ایک طرف جو ہے آپ وہ نواز شریف کا جو کامہ والا یعنی کہ لیٹر ہے, او سوری جو قطری خط ہے, اس پہ کتنا ایشو بنا رہا جی کہ یہ اصلی ہے یہ جعلی ہے, اور ادھر انہوں نے جو بھی جمع کرا دیا آمنا صدقنا وہ سارا جو ہے اس پہ صادق اور امین ہو گئے ہیں, یہ کیسے ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نظر ثانی کی ہم نے پٹیشن بھی فائل کی تھی, لیکن جو ہے نا معزز بینچ نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ جعلی ہیں ہم ان کو اصلی تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صادق اور امین کیس کی سٹوری ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف آ جائیں, آپ ٹیکس کا پوچھ رہے تھے. میں نے کوئی عمران خان کا جو آج تک سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ادا کیے نا پوری زندگی میں, پورے کیریئر میں, وہ انہوں نے نا 2010 میں ادا کیا تھا, اور وہ تھا 18,87,000 روپیہ, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک ٹائم نا ان کا کوئی انالیسس کیا تھا کوئی 5 سال کے ٹیکس کا نا, پتہ یہ چلا کہ اگلے 5 سال میں 10 سال سے 2010 سے آگے 15 تک کی بات کر لیں کہ ان کی انکم بڑھ رہی تھی اور ٹیکس کم ہو رہا تھا. یہ 18 لاکھ کتنے آمدن پہ دیا تھا انہوں نے؟ یہ 1 کروڑ پر. اچھا, اور یہ آمدن کہاں سے ہوئی تھی؟ آمدن جو ہے یعنی کہ جی میں نے فلاں بزنس میں انویسٹ کیا ہے, فلاں جگہ لکی سیمنٹ کے شیئر لیے ہوئے ہیں, فلاں کسی اور جگہ پر رہے ہیں, یعنی کہ اس طرح کی نا کوئی جو ہے, یا کو میں جو ہے ایگریکلچر انکم ہے یعنی کہ وہ فلاں, وہ میں نے اور بیرون ملک وہ بھی کیا تھا انہوں نے. وہ بعد میں جب یہ اتنے پیسے دے لیے, میرے حال شاید کسی نے سمجھایا ہوگا جی کہ آپ اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں. آگے سے ہم نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ ان کے جو پیسے ہیں ریمیٹنس سے آنا شروع ہو گئی. ٹھیک. اچھا ریمیٹنس کا وہ آپ ادھر پاکستان میں کویسچن ہی نہیں کر سکتے, سورس آف ریمیٹنس کو کوئی بندہ آپ کو نہیں پوچھ سکتا جی کہ کدھر سے آئے ہیں. ریمیٹنس پہ پیسہ بھی نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی کہ ان کی اس کے بعد جو ہے نا ریمیٹنس وہ زر مبادلہ جو ہے وہ جو آنا شروع ہوا یعنی کہ باہر سے فارن, ہاں وہ آنا شروع ہوا جی کہ کوئی 80-90 یا 80-90 لاکھ یا 1 کروڑ تک وہ پیسے آنا شروع ہو گئے. لہٰذا ٹیکس کم ہوتا گیا, انکم بڑھتی گئی, یعنی کہ انکم جو ہے وہ آگے کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ ادھر تک چلی گئی, اور جو ٹیکس ہے وہ کوئی 1 پونے 2 لاکھ تک آ گیا, ٹھیک ہے. اور یہ بات
یہ جب قاضی فائز عیسیٰ کی انہوں نے چیلنج کیا تھا، عمران خان نے ریفرنس بھیجا تھا نا قاضی فائز عیسیٰ کے ان کی بیگم کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیوں نہیں شو کیا ہوا، ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا جی کہ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل تھے بابر ستار، جو کہ اب خود جج ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس آدمی کا، عمران خان کا اپنا اتنا کم ٹیکس ہوتا ہے، جس میں انہوں نے 1,73,000 اس سال ٹیکس کی مثال دی کہ ان کا اپنا 1,73,000 ٹیکس ہے. یہ تو ان کی تو کوئی مارل اتھارٹی نہیں ہے دوسروں کو چیلنج کرنے کی. اچھا، دوسرا عمران خان کا یہ پوائنٹ تھا کہ چونکہ جو ان کی وائف ہے، یعنی کہ ان کو اپنے سپوز کا جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. اگر میں اس بات کو عمران خان کے لیول پر لے جاؤں کہ کیا انہوں نے کبھی ڈکلیئر کیا، عمران خان نے جمائمہ کا کبھی ڈکلیئر نہیں کیا. اور وہ شادی شدہ تھی تب بھی، شادی شدہ تھی تب بھی نہیں. ایون کہ یعنی کہ مختلف پروگراموں میں کہتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے عمران خان بنامی پر بڑی بات کرتے تھے. ایک دفعہ ہم نے جمائمہ کا ایک ایفیڈیوٹ لے آئے، پاور آف اٹارنی تھا یا ایفیڈیوٹ تھا، جس میں اس نے ان کی جو بنی گالہ والی زمین ہے وہ سیف اللہ نیازی کو کہا تھا جی کہ یہ جو ہے عمران خان کے نام پر کو کرا دیں، کیونکہ انہوں نے ایز اے بنامی کا ورڈ استعمال ہوا تھا، انہوں نے میرے نام پر رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان جو ہے یعنی کہ ایون اس ایفیڈیوٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. یا یہ ہے جی کہ اگر میری بیگم کی زمین تھی تو مجھے اپنے اکاؤنٹ میں ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ ان کے اکاؤنٹ میں کبھی ڈکلیئر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان جو ہے وہ ایمنیسٹی کے بھی بڑے خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی یہ چور ڈاکو جو ہیں یہ ایمنیسٹی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کا جو لنڈن کا فلیٹ ہے وہ انہوں نے ایمنیسٹی کے ذریعے ڈکلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے کہ آج ان کا جو ہے نا ایک لیٹسٹ ایک دو میں کیس کا ان کا اگزامپل دے دوں. ایک تو جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے تھے نا جہانگیر ترین وغیرہ کی، عارف نقوی کے کیس کا تو بہت زیادہ ذکر ہو چکا کہ اس میں اس کو کتنی وہ فنڈ کی مد میں کتنا اس کو چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے. جو شیخ نہیان ہیں، جی انہوں نے کوئی لاہور میں کوئی ایک ٹاور بنانا چاہ رہے تھے 500 منزلہ. ٹھیک ہے. اور وہ تھا والٹن کے قریب، والٹن ایئرپورٹ کے قریب. انہوں نے منع کر دیا. خان صاحب جو ہے انہوں نے چیف سیکرٹری لاہور کو بلا لیا. ہمارے جو وہ جرنلسٹ ہیں نا عبدالستار صاحب، انہوں نے اس پر پروگرام بھی کیا ڈاکومنٹ کے ساتھ کہ جو ان کی کارسپونڈنس ہوئی ہے. تو وہ چیف سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ادھر نا جہازوں کے قریب ہے تو لہٰذا اتنا اونچا نہیں، ہم 150 فٹ سے اوپر نہیں بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا والٹن ایئرپورٹ کو کسی اور جگہ پر شفٹ کر دیں، یعنی کہ شیخ نہیان کا ان کا ادھر بننا چاہیے. یہ دبئی کے شیخ جن کا نام آیا ہے ابراج کے فنڈ دینے کے والے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں یعنی کہ اگر آپ کے اپنے جو ڈونر ہیں ان کو کتنا ابلائج کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب کے معاملے میں ایک تو میں نے آپ کو اگزامپل دے دی، جو کہ یعنی کہ ایک طرف فیور دے کے دوسری طرف یونیورسٹی والی. وہ باتیں میں ابھی نہیں بتا رہا کہ جو اس ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی جو پہلے فارغ ہوئے تھے انہوں نے جو باتیں آ کر بتائی تھیں، جو جنرل عاصم تھے، کہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، کس طرح کے ڈائمنڈ کے ہار وغیرہ آ رہے ہیں. یعنی کہ میں ابھی ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بیریئر ٹاؤن کے معاملات ایف بی آر سے چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دوران کتنی انکوائریز بند ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. انکوائریز کے حوالے سے پریشر ڈلا ہے، ایف بی آر کو بند کرنی پڑی ہے. ایف بی آر کے خلاف، بیریئر ٹاؤن کے خلاف جو انکوائریاں تھیں ایف بی آر کی، وہ عمران خان صاحب نے بند کروائی. بینامی کمپنیز کے حوالے سے وہ کر رہے تھے انکوائریز، نوٹس بھیجا، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آئندہ نوٹس نہیں بھیجنا ادھر. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اس طرح کے معاملات. اچھا، یعنی کہ ایک لاسٹ چیز جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جو کیس جو یعنی کہ آپ نے ہمیں ڈسکس کیا تھا جو ان کی فروز والا زمین کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹیکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ پاور آف اٹارنی پہ لی گئی زمین جو کہ ان کے والد کو کسی نے دی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجی تھی. عمران خان جو ہے اس ٹائم ایم این اے تھے لیکن انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کی. والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے جا کے ڈکلیئر کی ایز اے وراثت، حالانکہ وہ زمین خریدی ہوئی تھی. یعنی کہ ایک تو لینڈ ریکارڈ میں فارجری ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ مس ڈکلیریشن، آپ ایم این اے تھے تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، وہ ان کا ایک ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے وہ بھی ایک ریفرنس آ رہا ہے. لیکن جو ابھی میں یعنی کہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ زمین اعزاز 2019 میں بیچی گئی. ٹھیک ہے. اور جب یہ وزیر اعظم تھے، اور یہ کون سی والی زمین ہے؟ یہ فیروز والا میں ان کی زمین تھی. یہ ہاں ابائی نہیں، یہی تو یار بتا رہا ہوں، آپ میری بات ہی نہیں سنتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے والد نے جو دی تھی، یار چھوڑے نا، ان کے والد کو ایک خاتون نے پاور آف اٹارنی کے ذریعے 500 کنال زمین دی کہ یہ میری زمین بکوا دیں. انہوں نے وہ اپنے بچوں کے نام کر دی، ان کو 70 لاکھ میں بیچ دی. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ وہ اس کو گفٹ نہیں نہ کر سکتے تھے لیگلی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اس طرح اس زمین کی میں بات کر رہا ہوں. وہ زمین جو ہے وہ 2019 میں بیچی گئی. ٹھیک ہے. اعزاز
عمران خان جو اس ٹائم ٹیکس ریفارم پہ بات کرتے تھے, جو کہتے تھے جی کہ اس ملک میں جو امیر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا یا انڈر ڈکلیئر کرتا ہے, عمران خان نے جو کام کیا انہوں نے وہ بھی ایک نئی ہسٹری کریٹ کی. وہ کیا کیا؟ وہ انہوں نے یہ کیا کہ 500 کنال زمین جو ہے اس کو انہوں نے 80 رجسٹریوں میں بیچا. 80 رجسٹریوں میں. 80 میں کیوں جی؟ 80 یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچا ایک ہی بندے کو. کیوں؟ اب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی مالیت جو ہے اس کو کم شو کرنے کے لیے, یعنی کہ ایک جو ہے نا ایک چھوٹے ایک مثلاً 2 کنال یا اس طرح کر کے نا کہ اس کی جو قیمت ہے ہر رجسٹری کی وہ 40 لاکھ سے کم ہو. 40 لاکھ سے کم ہوگی تو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اچھا, ٹیکس بچانے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے, یعنی کہ اس بندے کو oblige کرنے کے لیے. اگر اس کو oblige کر رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ شاہ جی اگر آپ جو ہے نا کسی طرح اس کی انڈر ویلیو ڈکلیئر کریں نا تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, یعنی کہ آپ کو بھی انسینٹیو آ جائے گا اور وہ انڈر ویلیو کے ذریعے اس کا کافی ٹیکس بچ جائے گا. ٹھیک, اس نے ان کو کیا دیا اس کا تو مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن یہ اس جرم میں شریک بھی تو ہوئے نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 80 رجسٹریاں اس زمین کی کر کے 2 ماہ میں وہ عمل مکمل ہوا, اس لیے کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا, اس بندے کو ٹیکس نہ دینا پڑے. اب یہ بتائیں کہ اگر وہ خود پرائم منسٹر ہیں تو وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو یعنی کہ وہ کیا ٹیکس ریفارم لائیں گے؟ یعنی کہ باتیں تو یعنی کہ وہ واقعی بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن عمل کیا ہے؟ اور یہ ایک اور میں یعنی کہ ایک بات مجھے جو ہے یعنی کہ توشہ خانہ والی یاد آ گئی. اعزاز اس کو اس طرح تصور کریں, میں عمران خان کی جب بات کرتا ہوں نا میں اس کو ایز اے تھرڈ پرسن کہتا ہوں کہ یار اگر عمران کے علاوہ کسی کے بارے میں بات ہو تو ہم کیا سوچیں گے. آپ پچھلے دنوں کی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے, میں یعنی کہ ایک تصور کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے نا موبائل دیا ہو, آپ وہ موبائل ادھر لا کر بھیج دیں, ٹھیک ہے, کسی نے گفٹ آپ کو کیا ہو, کسی کو بھی آپ بتائیں گے نا وہ کہے گا کہ یار بڑی چھوٹی حرکت کی ہے آپ نے, کسی بندے نے آپ کو گفٹ کیا. یا آپ پھر یہ بتائیں گے کہ میں اتنا ضرورت مند تھا کہ یار مجھے وہ اپنا گفٹ بھی بھیجنا پڑا, یا ایک مجبوری بتائیں گے نا. اب بتائیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہ ان کو جو گفٹ ملے وہ گڑیاں وہ انہوں نے بیچیں, اور ایک اور کام کیا یعنی کہ یہ بات تو ایک ہے نا خبر ہے, یعنی کہ بڑی یعنی کہ میری نظر میں تو فرینکلی بہت چھوٹی حرکت تھی. ٹھیک ہے, اچھا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہوا کہ 2019 میں وہ گڑیاں لے کر بھیج دیں, توشہ خانہ میں جانے سے پہلے ہی بھیج دیں. ٹھیک ہے, بارو باری بھیج دیں, یعنی کہ آئیں اور بھیج دیں, اور بعد میں جو ہے نا ادھر جو ہے یعنی کہ کوئی آپ شو کر رہے ہیں کہ میں نے 50% پہ لی ہیں, جو پیسے دیے ادھر 20% دیے. لیکن اس دوران ایک کوئی جرنلسٹ ہے, اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن فائل کر دی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کیا گیم کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے. تو جو ہمارا پبلک انفارمیشن پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے انہوں نے بڑا ایک تاریخی فیصلہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ ریکارڈ پبلک کیا جائے. وہ اس پہ شور مچ گیا. خان صاحب کو لگا کہ یہ بات تو اب نکل جائے گی. انہوں نے اس ٹائم تک وہ اپنے کسی ریٹرن میں یا جو الیکشن کمیشن کو جمع کرائے جاتے ہیں اس میں ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے گڑیاں لی ہیں یا گڑیاں لے کر میں نے کوئی چیز بیچی ہے تو مجھے اتنے پیسے آئے ہیں. وہ انہوں نے پھر آگے 2019 کی لی ہوئی گڑیاں آگے 2021 میں جا کے ریٹرن میں ڈکلیئر کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ٹیکس ڈائریکٹری بھی آئی ہے تو اس ٹائم بھی بڑا شور مچا تھا کہ خان صاحب کو کدھر سے اتنے پیسے آ گئے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ سوالات ہیں, یعنی کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ مجھے کسی کو چور ڈاکو بے ایمان یہ نہیں, یعنی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایون خان صاحب جو ہے نا جتنی یعنی کہ غلط بیانی ان کی ہوتی ہے نا مجھے جو ہے یعنی کہ میری زبان رک جاتی ہے جھوٹا کہنے پہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو ایمانداری کی جب بات آتی ہے تو میرے یہ ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنی ذات میں کسی چیز پر عمل دخل نہیں ہے, آپ کے اگر معیار دورے ہیں, دوسروں کو آپ اگر وہ کو بندہ کرے تو اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ اس کو چور ڈاکو کہیں, اپنے بارے میں آپ کہیں تو آپ وضاحت بھی نہ دیں, تو یہ ایک آپ کے اوورال کردار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ایک ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے. عمر, آپ کی باتیں میں نے سنی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا ان میں دلیل تو ہے, معلومات بھی ہیں, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ باتیں سمجھیں گے؟ مجھے نہیں, میرا تحریک انصاف کے لوگوں سے ایک یہ ریکویسٹ ہے, یعنی کہ آپ جو ہے آپ ان چیزوں کو جو میں نے بات کی ہے میں اس کو پورے طریقے سے چیلنج کرتا ہوں. یعنی کہ اس میں جو یعنی کہ ہم نے جو چیزیں کی ہیں یعنی کہ ہم پوری ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں. ایک چیز اور وہ ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ میں نے عمران خان کے بارے میں بات نہیں کی, میں نے کسی اور بندے کے بارے میں بات کی ہے. اگر کوئی اور شخص
اس طرح کے کام کرتا ہوئے اور تبلیغ کچھ اور کر رہا ہو اور عمل کچھ اس طرح کا کر رہا ہو، اگر وہ اس کو ایماندار تصور کرتے ہیں تو پھر عمران خان بھی ایماندار ہے، اگر وہ نہیں تصور کرتے تو پھر عمران خان کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں سوال آنے چاہیے۔ عمر چیمہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے؟ عمر چیمہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ان سوالات پر غور کریں گے اور آپ ان سوالات کو ٹھوس حقائق کی روشنی میں، ان سوالات کی روشنی میں خود فیصلہ کریں گے کہ عمران خان ایماندار ہے یا نہیں ہے، سچے ہیں یا نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کا۔